बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उनसे राय मांगी गई थी आर्टिकल 226 के तहत कि क्या खुफिया राय शुमारी हो सकती है या ओपन हो सकती है, हुकूमत का ये रेफरेंस था जो कि उनके पास आया था, उस पर आज फैसला आ गया जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया वोट से इलेक्शन होगा। ये आपको याद रहे कि इस सदारती रेफरेंस के ऊपर 1-4 से ये फैसला है। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने इसके ऊपर इख्तलाफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि एक सियासी सवाल था, इस पे सुप्रीम कोर्ट को समाअत नहीं करनी चाहिए थी। आज जो फैसला था उसमें ये वाज़े लफ्जों में कह दिया गया कि सेनेट इंतखाबात का इनकाद आइन के तहत होगा और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी, शफाफियत और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाए और करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ करे इंतखाबात के अंदर। इसके साथ साथ ये भी कहा कि आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से तकाजा करता है कि अपनी जिम्मेदारी की अदायगी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात ले, यानी आइन का आर्टिकल 222 पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है। कोई कानून मौजूद नहीं जो इलेक्शन कमीशन से उसके इख्तियारात ले सके। और फिर यह भी कहा कि आर्टिकल 220 तमाम वफाकी और सूबाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को पाबंद करता है कि वो इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारियों की अदायगी में मुआवनत फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 1967 के मुताबिक फैसला तय कर चुका है कि वोट की जो राजदारी है वो दायमी नहीं है। इसमें बहुत सारी आपने सुना, हुकूमती नुमाइंदों को भी सुना जो कि ये बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की अब जिम्मेदारी है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी है तो लिहाजा अब वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन कोई तरीक़ा कार वज़ा करे। इसके लिए आज 3 जो वज़रा थे और मुशीर जनाब बाबर अवान साहब वो पहुंचे इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने मुतालबात किए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बाबर अवान साहब की जुबानी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे अपने 5 जजेस का एक पिछला फैसला 1967 का उसका हवाला दिया, कहा कि मारूजी हालात को देखते हुए सिक्रेसी को लिफ्ट किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 पैराग्राफ के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहे तो वो करें, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और इन अकॉर्डेंस विद लॉ करप्शन फ्री इलेक्शन करवाए। एक तरफ आइन का आर्टिकल 226 है जो कि ये कहता है कि सीक्रेट वोट होगा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वो सीक्रेसी जो है उसको वो दायमी नहीं है और इसके साथ साथ शफाफ इंतखाबात जो हैं उनको भी यकीनी बनाए। क्या ये एक मुबहम फैसला है? इसके लिए हमने राब्ता किया, ये पूछने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ और बहुत सीनियर कानूनदान जनाब सलमान अकरम राजा साहब। उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। राय साहब, क्या ये जो फैसला है आज आया है इसके अंदर इब्हाम मौजूद है, तो इसका इत्तलाक कब से होगा या इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारे की हैसियत से खुद कुछ कानून वज़ा करेगा? कब ये होगा और कब तक ये हो सकता है? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 226 को सेनेट के इलेक्शंस पर हावी करार दिया है। ये कहा है कि उसका इतलाक सेनेट के इलेक्शन पे होगा। जो हुकूमत की एक राय थी कि आइन का आर्टिकल 226 सेनेट के इंतखाबात के हवाले से उसका इतलाक नहीं होता, गैर मौसर है, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कबूल नहीं की। अब जो उसूल सामने आया वो ये है कि सेनेट के इंतखाबात भी सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, यानी कि राजदारी का जो एक आईनी मैं कहूंगा उसूल है उसका इतलाक सेनेट के इलेक्शन पर भी होगा। तो यहां तक तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इससे आगे बढ़ के बात जो सामने आई वो ये है कि जो राजदारी आइन के आर्टिकल 226 के तहत आइन की मंशा है वो एक तरह से मुकम्मल या एब्सोल्यूट राजदारी नहीं है। अब इस हवाले से जाहिर है मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो राजदारी किन हालात में, किन वाकयात की रोशनी में उठाई जा सकती है, किस हद तक उठाई जा सकती है। इस तमाम मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजाज इदारा करार दिया है और ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि इलेक्शन कमीशन की जो आईनी हैसियत है उसको माना गया है, उसको तस्लीम किया गया है कि इलेक्शन के मामलात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही एक तरह से हतमी इख्तियारात का हामिल इदारा है।
لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے جہاں ظاہر موضوع سمجھے، اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے اگر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو اس کا استعمال کرے، جو بھی اختیارات درکار ہیں ان کا استعمال کیا جائے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ کس صورت میں الیکشن کو غیر شفاف سمجھا جائے گا اور کون سی وہ تدابیر ہیں جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان استعمال کر سکتا ہے، کیا اختیارات ہیں یا کیا شکل ہوگی رازداری کو محدود کرنے کی، کن صورتوں میں رازداری سے پردہ اٹھایا جا سکے گا، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید پر چھوڑ دیے گئے۔ یعنی آپ کے خیال میں ایک طرف معاملات کے حوالے سے جی، آپ کے خیال میں ایک طرف تو کوئی ٹائم بائنڈنگ نہیں ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں رکھی گئی کورٹ کی جانب سے، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی کا استعمال جو انہوں نے کہا ہے تو اس کے لیے بھی جو طریقہ کار وضع کرنا ہے اس کے اوپر بھی کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر۔ تو یہ انتخابات جب گزر جائیں گے تو کیا حکومت یہ سوال اٹھا سکتی ہے یا اپوزیشن یہ سوال اٹھا سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کرے؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کوئی رول میکنگ کر سکتا ہے، کوئی قواعد وضع کر سکتا ہے، لیکن قواعد راتوں رات تو وضع نہیں ہوتے۔ الیکشن اب پرسوں ہونا ہے، الیکشن کے لیے بیلٹ پیپر غالباً چھپ چکے ہوں گے یا کل چھپ جائیں گے۔ اگر ان بیلٹ پیپرز میں کوئی تبدیلی لانا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی رول بنانا ہوگا جس رول کے تحت وہ بیلٹ پیپر چھپیں گے۔ رولز جو ہیں وہ گزٹ میں چھپتے ہیں، رول بننے سے پہلے مشاورت ہوتی ہے، تمام متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ رول میکنگ کوئی ایک گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دن میں کتنا بڑا رول بن جائے جس سے ایک آئینی شک جو ہے اس میں ایک طرح کی گنجائش نکالی جائے یا کہہ لیں ایکسیپشن کریٹ کی جائے، ایک استثنائی صورتحال پیدا کی جائے۔ یہ انتہائی غور خوض طلب معاملہ ہے اور یہ کوئی آنن فانن راتوں رات ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی پہنچ گیا ہے الیکشن کمیشن یہ کہنے کے لیے کہ ابھی آپ رول بنائیں، ابھی تبدیلی کریں، تو وہ میں سمجھتا ہوں موضوع ایک لائق عمل نہیں ہے۔ آئندہ کے الیکشنوں کے حوالے سے ضرور کوئی مزید قواعد وضع کیے جا سکتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کی سطح پہ ہوں یا وہ پارلیمان کی سطح پہ قانون سازی ہو۔ کس طرح آئین کی جو منشا ہے کہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں، ان میں اگر کوئی استثنائی صورتحال پیدا کرنی ہے تو وہ کیا ہوگی، کس حد تک ہوگی، ٹیکنالوجی کا کیا رول ہوگا، یہ بہت ہی غور طلب معاملہ۔ ویلکم بیک۔ آپ سن رہے تھے ابھی جو بات کر رہے تھے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ کس طرح سے اب اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے، اور اسی میں آپ نے دیکھا کہ آج حکومتی وزراء ایک طرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن بھی وہاں پہ پہنچی ہے، اور کس طرح کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو سکتی ہے، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ کل کا دن رہ گیا ہے، پرسوں بیلٹ کا استعمال ہوگا، ووٹ پڑیں گے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے۔ اپوزیشن کہ ہاں اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ دونوں جماعتوں، یعنی ایک طرف پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن اپنی جو جوڑ توڑ ہے اس میں بہت ان سے لوگوں کے رابطے ہو رہے ہیں اور وہ خود بھی لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ گیلانی صاحب جیت سکتے ہیں، نہیں جیت سکتے؟ اپوزیشن کی سیاست کتنی اہم ہے اس وقت؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام کے اس حصے میں دعوت دی ہے جناب شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم کو اور پی ایم ایل این کے سینئر رہنما۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ پہلے تو آج آپ وہاں گئے الیکشن کمیشن میں، آپ نے کورٹ کا فیصلہ بھی دیکھا، کیا آپ کو بھی مبہم لگتا ہے یہ فیصلہ ابہام اس نے پیدا کیا ہے، اور اگر ہے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ دیکھیں یہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ تو آئی نہیں ہے، شارٹ آرڈر آیا ہے۔ جو ریفرنس آیا تھا پریزیڈنٹ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ آئین میں سیکریسی ہے یا نہیں ہے، اس پر بحث ہوئی، اور یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آئین میں سیکریسی ہے، سیکریسی دا بیلٹ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں آبزرویشنز لکھی ہیں، اب وہ جب ججمنٹ آئے گی پتہ چلے گا کہ وہ ڈائریکٹری ہیں یا وہ ریکمنڈیشنز ہیں یا وہ صرف آبزرویشنز ہیں، وہ کیا ہیں۔ کہ الیکشن کمیشن نظام کو صاف اور شفاف بھی بنائے اور ساتھ اس بات کا بھی انشور کرے کہ وہ ٹریسیبل ہو ووٹ۔ اب یہ اختلاف ہے آئین کی اس شک سے کہ سیکریسی ہو، تضاد ہے، یہ تضاد ہے۔
اب جب ججمنٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے ساری. پھر اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اگر یہ لازم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا, ورنہ الیکشن کی شفافیت تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, وہ تو کرے گا. اب وہ ٹریسیبل ووٹ کس مقصد کے لیے کرنا ہے یہ کوئی کلیئر نہیں ہے. آپ نے چیف الیکشن کمشنر سے بات کی, جیسے کہ حکومتی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, ہم نے بات کی, تو ان کا کیا جواب تھا؟ یہ سب باتیں انہوں نے ان سے کی. ہم نے تو اپنے امیدوار جو ہماری خاتون اسلام آباد سے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی طرف سے بات کی. فرزانہ کوثر صاحبہ جو ہیں, ہم نے کہا کہ آپ الیکشن, اب چونکہ فیصلہ آ گیا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا, الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے ووٹر پہ کیا اثر پڑے گا, اس کے کینڈیڈیٹ پہ کیا اثر پڑے گا, یہ ہمارا حق ہے. تو ہم نے اس کے حوالے سے بات کی, اپنا موقف بھی ان کو دیا ان تمام باتوں پر. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ جو آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہے یا قانون میں ترمیم کرنی ہے وہ پارلیمان ہی کر سکتا ہے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. بلکہ ایک بڑی کلیئر انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ جو آرڈیننس ہے جی وہ آپ الیکٹورل لا میں چینج کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اب رولز میں بھی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی الیکشن کمیشن کو. اس کا ایک پورا پروسیس ہے اور لمبا پروسیس ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی آپ چینجز کریں اس میں تمام جماعتوں کا کنسنسس شامل ہو, ٹھیک, کیونکہ کل پھر ایک اختلاف پیدا ہو جائے گا اس معاملے میں. یہ الیکشنز کے بعد بھی تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے, اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا, یہ اس الیکشن سے پہلے تو ممکن نہیں ہے. اچھا, جو بھی فیصلہ ہوا. لیکن بھائی صاحب سوری آپ کی قطع کلامی معاف کیجیے گا, اگر آپ کا الیکشن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اپوزیشن زیادہ سیٹیں لے لیتی ہے یا حکومت زیادہ سیٹیں لے لیتی ہے اپنے نمبر سے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی الیکشن کمیشن کے بعد ڈیرے ڈالے گا کہ یہ تو انتخاب ٹھیک نہیں ہوا. جی یہی بات ہے نا, تو یہ تو متنازع ہو جائے گا. الیکشن ہے, الیکشن کمیشن یہ انشور نہیں کر سکتا کہ کس کو کتنے ووٹ ملیں گے. انہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی غلط طریقے نہ استعمال کرے, کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہ کرے, اگر وہ کرے تو اس کے خلاف کارروائی ہو. لیکن وہ یہ انشور نہیں کر سکتا کہ اگر اسمبلی میں ایک جماعت کی 171 سیٹیں ہیں, ووٹس ہیں, تو 171 ان کے امیدوار کو ہی ملیں, کیونکہ جو ووٹ ہے وہ ووٹ دینے والے کا حق ہے, جس کو مرضی ووٹ دے. اور اگر ہم سپریم کورٹ کے یعنی کے اندر جو بیان, جو پوزیشن جو چیف الیکشن کمشنر نے لی تھی, اگر ہم اس کو دیکھیں یا الیکشن کمیشن نے لی تھی, تو اس میں تو انہوں نے کہا تھا سیکرٹ بیلٹ اور پارلیمان کے علاوہ کے پاس ہے. تو کیا الیکشن کمیشن ابھی بھی اسی پوزیشن پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ رکے گا, وہی پوزیشن لے گا؟ دیکھیے یہ عجیب سا ابہام پیدا ہو گیا ہے کہ سیکریسی کو بھی اپہولڈ کیا گیا ہے کہ آئین میں سیکریسی ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ایبسلوٹ سیکریسی نہیں ہے. اب اس ایبسلوٹ سیکریسی کا کیا مقصد ہے؟ یعنی جو اس میں ایک کیس کوٹ کیا گیا 60s کا, جی, وہ ایک جہاں تک میری نالج اندھے شخص کا تھا, جی, کہ اس کے ووٹ کو آپ کیسے سیکرٹ رکھیں گے. وہ سیکریسی مینٹین کرنے کی بات تھی, وہ سیکریسی ہٹانے کی بات نہیں, وہ نابیناؤں کے لیے جی, کہ اس کو کیسے سیکریسی ان کی مینٹین کی جائے. اور پھر اس وقت آئین یہ والا آئین نہیں تھا, تو اس لیے بہت سے ابہام ہے سارے معاملے میں. جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی. تو سپریم کورٹ کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ اس طرح کا فیصلہ دیتے؟ وہ صاف کہہ سکتے تھے کہ آئین جیسا انہوں نے کہا پہلے شروع میں, اور اس کے بعد اگلا حصہ ایک مگر لگا دیا, ایف اینڈ بٹس کے ساتھ انہوں نے فیصلہ دیا. آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوا ہے؟ کنٹمپٹ لگوا کے چھوڑیں گے. نہیں, میں ایک فیصلے پہ تم بات کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی اب عوام کی ملکیت بن چکا ہے. فیصلہ آ گیا, جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی تو وہ ایبسلوٹ پھانسی لگی یا پھانسی لگی, پھانسی تو لگ گئی. تو یہاں یا سیکریسی ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ایبسلوٹ سیکریسی کم از کم, میں اس میں ایک لے مین ہوں, میری اتنی نالج شاید نہ ہو لیگل ٹرمز کی, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سیکریسی رکھیں بھی اور نہ بھی رکھیں. اب اس سچویشن پہ اگر آئیں کہ اب الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ پہ ہوگا, جی, اور آپ کلیم کرتے تھے, یعنی اپوزیشن کلیم کرتی تھی کہ اگر سیکرٹ بیلٹ پہ ہوا تو گیلانی صاحب ایک واضح اکثریت کے ساتھ جیتیں گے, جی, ابھی بھی آپ اسی پہ کھڑے ہیں؟ جی, میرا خیال ہے کہ جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں, یہ جو گیلانی صاحب کا الیکشن ہے یہ صرف قومی اسمبلی کے اندر ہے, تو ہم سارے وہاں پر ایک دوسرے کے پرانے واقف بھی ہیں, کچھ لوگ نئے آئے ہیں, دوستیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک شخص دوسری جماعت میں ہے, وہ ایسی بات نہیں ہوتی. یہ پہلا موقع ہے کہ ملنا جلنا بھی
کو برا سمجھا جاتا ہے حکومتی نظروں میں، اور اس کو منع کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے کہ آپ نہیں ملیں گے. لیکن جو لوگ ملتے ہیں، ہمیں بہت سے لوگ تنگ نظر آتے ہیں جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے. بھائی صاحب، یہ تو وہ بات ہے جو کہ آپ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ لوگ اپنا دکھڑا بھی بیان کرتے رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے. لیکن نمبر آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں جو ووٹ کرنا چاہتے ہیں گیلانی صاحب؟ دیکھیں، پہلے تو دکھ بیان کرتے تھے نا، اب ان کو اظہار کا موقع مل گیا. صحیح. اس دکھ کے اظہار کا ایک موقع ہے، عدم اعتماد بھی ایک موقع ہوتا ہے، یہ ان کو ایک اور موقع مل گیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. یعنی اکثریت کے ساتھ جیتے جی، اکثریت کے ساتھ گیلانی صاحب جیتیں گے. جو میری نالج ہے، میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ نیوٹرلٹی والا مسئلہ پھر آپ پوچھیں گی تو اگر معاملہ نیوٹرل رہا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اس کے اوپر شک ہے؟ یعنی ابھی تک کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ کہیں کسی نامعلوم یا معلوم کال آئی ہے یا کچھ اس قسم کی بات آپ کے اراکین کو؟ دیکھیے، ماضی میں ہوتا رہا ہے نا، تو وہ کیا پنجابی کا محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی اردو کا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو اس طرح ہم بھی بڑے عرصے کے جلے ہوئے، تو ہم بھی طرح مطلب اور کتنا کچھ کرنا پڑے گا آپ کو اعتماد دلانے کے لیے؟ وہ تو دیکھیے، بات چھپتی نہیں، بات نظر آ جاتی ہے اور پتہ چل جائے گا. اگر کوئی ایسی، ہمارے پاس ایک دو رپورٹس آئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ٹیلی فون آئے ہیں. اچھا. اس کی ہم تصدیق کر رہے ہیں. اگر ایسی بات ہوئی تو ہم اس کو پبلک کریں گے. اچھا. اگر کوئی کسی کو فون آیا، کسی کو رابطہ کیا گیا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پبلک کریں گے، ہم چھپائیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایک دو لوگ آپ کے جو ہیں دو لوگوں نے شکایت کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کہ ہمیں ٹیلی فون آئے ہیں کہ اپنا ووٹ مت پول کریں. اچھا. جی، بہرحال یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کی تصدیق کر کے، اور جب ہمیں تصدیق ہوگی، اگر کوئی ایسی بات ہوئی، اگر ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، کل ہو، کیونکہ یہ آخری راتیں الیکشن کی بڑی اہم ہوتی ہیں. جی جی. تو یہ تو لوگ اٹھائے بھی جاتے ہیں. تھوڑے سے ووٹ ہیں، ٹوٹل 340 ووٹ ہیں. یہاں تو اتنے لمبے چوڑے ووٹ بھی نہیں ہیں. تو اس پہ ذرا ہم نظر رکھیں گے اور ہم اس کو میڈیا کے پاس لے جائیں گے. تو آپ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ مثلا ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایم کے ایم کا اجلاس ہو رہا تھا اور وہ اپنے اراکین کو کہہ رہے تھے کہ آپ ساتھ ہی رہیں اور ہم اکٹھے جائیں گے، اور یقینی بنا رہے تھے ان کے تحفظ کو. تو آپ بھی کیا اس طرح کی کوئی سچویشن میں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تحفظ والی بات پہلے ہوئی نہیں ہے، اور آج اگر ہم تحفظ پہ بات شروع کر دیں تو پھر میرا خیال معاملہ تو بہت بگڑ گیا ہے. تو الیکشن کمیشن بھی اس معاملے میں ان کو بھی کارروائی کرنی پڑے گی اگر کسی ووٹر کو روکا جاتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جس طرح ماضی میں ہوا ہے کہ فلائٹیں دھند پڑ جائے یا جی دھند پڑ گئی. نہیں، فلائٹیں، اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ تیمینہ سلطانہ صاحبہ لاہور سے اسلام آباد آ رہی تھی، فلائٹ کو پشاور لے گئے. بالکل. تو یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں جنرل مشرف کے زمانے میں. جی، مشرف کے زمانے میں. لیکن ابھی اگر دھند پڑ گئی یا محکمہ زراعت کہیں سے یا کچھ، تو آپ کے خیال میں لوگ جو ہیں آپ لوگ اس کو پبلک کریں گے اور ڈیٹیلز کو سامنے لے آئیں گے؟ جی، پبلک کریں گے. کوئی رابطہ کیا گیا اس کو پبلک کریں گے، کس نے کیا، کس کے ساتھ ہوا. ہم نے تمام اراکین کو بول دیا کہ اگر آپ کو کوئی دباؤ آتا ہے یا لالچ آتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو پورا پرسو کریں گے. لیکن یہاں سے بھی تو لالچ جا سکتا ہے حکومتی اراکین کو. اب دیکھیں، پرائم منسٹر ایسے تو نہیں سب کے ساتھ مل رہے. کسی کو جاتا ہے تو وہ بھی بتا دیں. اچھا جی، ہم نے تو تہیہ کیا. ٹکٹوں کا وعدہ نہیں کر رہے. دیکھیں، یہ خوش قسمتی ہے کہ کم از کم جو مجھے کوئی نالج نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں کم از کم اپوزیشن نے کوئی ایسا کام کیا ہو. حکومت اپنے ممبران کو اگر لالچ دے رہی ہے، انہوں نے دیا لالچ، 50 کروڑ بلا کر ان کو وعدہ کیا گیا کہ آپ کو 50 کروڑ روپیہ ملے گا. یہ حقیقت ہے. اس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ بھی کیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے لکھ کر دیا گیا کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ 15 کروڑ سے پہلے دیا گیا تھا، اور آج شاید کچھ ایویڈنس آیا بھی ہے کہ پیسے دیے گئے ہیں. اچھا. اور اگر یہ ایویڈنس صحیح ہے، یہ ایویڈنس پارلیمان میں آیا ہے، سپریم کورٹ میں آیا ہے، میڈیا میں شاید آیا ہے. اچھا. یہ اگر مجھے بھی بتایا گیا شام میں، اگر ایسی بات ہوئی ہے اور آپ نے سپریم کورٹ میں لکھ کر دیا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے یا پرائم منسٹر نے، تو پھر معاملہ بڑا
سیریس بن سکتا ہے، کیونکہ یہ 62-63 کی کھلی خلاف ورزی ہے. لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ بات کر رہے ہیں، آپ سے رابطے میں، وہ بھی ٹکٹوں کی کنفرمیشن لے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این ہمیں ٹکٹیں وعدہ کرے تو ہم ان کے ساتھ صرف وعدے کے اوپر جو ہے ووٹ کر دیں گے، تو یہ بھی تو غلط ہوگا. دیکھیے وعدوں کی یہاں بات نہیں ہے، یہ ہر حلقے کا اپنا ایک اس کی اپنی سیاست ہوتی ہے، تو وہ اتنے دنوں میں ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ٹکٹوں کے وعدے کر دیں. ٹکٹوں کے لیے پارلیمانی بورڈ بیٹھتے ہیں، وہ جائزہ لیتے ہیں سیاست کا اس حلقے کی، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جس حلقے میں ہم کمزور ہوں تو ان کی سیاست ہمارے ساتھ چل سکتی ہے مستقبل میں، یہ بھی تو ساتھ چل سکتی ہے. یہ بھی تو لالچ ہوگا سر. نہیں، لالچ ہم نہیں دے رہے، ہم نہیں کسی سے وعدے کر رہے. یہ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ٹکٹ لے لو اور ووٹ دو، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایسی بات جو شخص بھی اپنی سیاست تبدیل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ ہم سے رابطہ کرے گا تو ہم اس سے بات کریں گے، لیکن ہم بغیر لالچ کے، بغیر ٹکٹ کے وعدوں کے، بغیر لالچ صرف ضمیر کی آواز کو آپ جو ہے وہ ضمیر کی آواز کو، اور جو ملک کے حالات دیکھتے ہیں. آج ہر ایم این اے ملک کے حالات دیکھ رہا ہے، اس کو ملک مشکل میں نظر آتا ہے، اپنے حلقے میں جاتا ہے، لوگ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اب چونکہ آج کی رات ہے اور کل کی رات ہے، اور عباسی صاحب نے بہت بڑی خبر دی ہے کہ 2-3 لوگوں کو نامعلوم کالیں آئی ہیں، اور اگر یہ کالیں آتی ہیں تو وہ پبلک کریں گے، میڈیا کے سامنے لے کے آئیں گے. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ کہا گیا ہے کہ وہ ووٹ پول ہی نہ کرے، اپنا خالی صفحہ جو ہے وہ چھوڑ کے آ جائے یا ایبسٹین کرے. تو چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیا حکومتی اراکین بھی ایبسٹین کر سکتے ہیں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بھائی صاحب، اب ہم اگر بات کریں، زردائی صاحب بھی یہاں پہنچ چکے ہیں. کل اگر شہباز صاحب آ رہے ہیں اور باقی جو لوگ آپ کے اندر ہیں وہ سب کے سب آئیں گے ووٹ کرنے کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو فارمولا زردائی صاحب دینا چاہ رہے تھے 27 دسمبر کو، انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ عمل کریں تو حکومت جا سکتی ہے، وہ فارمولا اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو کہ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئے گی؟ دیکھیے 4 لوگ ہیں جو جیل میں ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ان کے صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ان کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچائیں. تو ہمیں پوری امید ہے کہ شہباز صاحب، خواجہ آصف صاحب، خورشید شاہ صاحب اور علی وزیر صاحب یہ انشاءاللہ اپنا حق استعمال کریں گے، کیونکہ 300 میں بتایا 341 ووٹ ہیں ٹوٹل اس وقت، تو ہر ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے. دوسری بات کہ اگر یہاں پر حکومتی امیدوار کو شکست ہوتی ہے تو بظاہر تو یہ ایک ووٹ ہے اور سیکرٹ ووٹ ہے، تو اس سے عدم اعتماد تو نہیں ہوتا. لیکن اگر لوگ اپنی سیاست ہی تبدیل کر رہے ہیں اس ووٹ کے ذریعے، حکومت سے جو لوگ تنگ ہیں، تو پھر اگر گیلانی صاحب کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ حکومت اکثریت کھو چکی ہے ایفیکٹولی، اس کا یہ نتیجہ بھی نکلے گا. تو اس میں پھر ایک بڑی پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس کے بعد جنم لے سکتا ہے کہ آپ کلیم کر سکتے ہیں، یا باقاعدہ تحریک عدم اعتماد میں جانا پڑے گا کہ موجودہ وزیر اعظم اپنی جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ کھو چکے ہیں ایوان سے، اس کے لیے باقاعدہ جانا پڑے گا، یا یہی عدم اعتماد ہوگا؟ نہیں، یہ عدم اعتماد تو نہیں ہے، اعتماد کا تو یہ ووٹ نہیں ہے. لیکن جب ایک ڈائریکٹ مقابلہ ہو اور حکومت اپنی اکثریت نہ حاصل کر سکے تو پھر اس کا گورننس بڑی مشکل ہو جائے گی. پر کسی بھی اور چیز پر وہ ووٹ لوز کر سکتی ہے. اور پھر اگر جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں وہ اگر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے لوگ کھل کر آئیں گے، ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے الیکٹ ہوئے تھے، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ملک نہیں چل رہا، حکومت مشکل میں ہے، ہم اپنے ووٹرز کے مسائل حل نہیں کر سکے، ان کو فیس نہیں کر سکتے. تو وہ کل اگر کھل کر سامنے آ گئے تو اکثریت تو ختم ہوگی حکومت کی. آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، جیسے آپ لوگ یہ نو کانفیڈنس موشن لا سکتے ہیں ہاؤس کے اندر؟ دیکھیے اس حوالے سے یہ الیکشن بڑا کرٹیکل ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ الیکشن اور عدم اعتماد میں بڑا ایک فرق ہے. جی، لیکن رات تو ہموار ہو جائے گی. لیکن نہیں، حکومت کو خود ہی احساس ہوگا کہ وہ اکثریت کھو چکے ہیں. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر آپ کو نئی ایک ووٹ آف کانفیڈنس ان کو لینا پڑے گا، یا کسی اور کو حکومت میں آنا پڑے گا،
یا آپ کو اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی. تو یہ ایک کرائسس ڈیفینیٹلی ہے اس کے اندر. وہی ایک آئینی بحران آپ کے خیال میں پیدا ہو آئینی جائے گا. بحران, آئین میں سب کا حل موجود ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اکثریت نہیں رہی آپ کے پاس, تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکثریت کا ووٹ لیتے ہیں. اگر اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتے تو آپ فارغ ہو گئے, آپ ناکام ہو گئے. تو پرائم منسٹر ایسا کر سکتے ہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے سنا کہ اسمبلیاں توڑی بھی جا سکتی ہیں اور فریش الیکشن بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی مرضی ہے. ہم تو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے معاملات کا حل ہی ایک فریش الیکشن کے اندر ہے. یہ الیکشن اتنا متنازع ہے, اس کے نتیجے میں حکومت جو آئی ہے وہ اتنی ناکام رہی ہے کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں سب چیزیں ہوتی ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو, اور گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے, یعنی پرسوں تک انہوں نے کہا تھا, آج کا نہیں پتا کہ آج میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پتہ چل جائے گا, وہ اتنی مشکل بات نہیں ہوتی. آج بھی ہمارے جو امیدوار ہیں کے پی کے اندر, عباس آفریدی صاحب, ان کے دفتر پر ایک بڑی بھاری نفری میں پولیس نے چھاپا مارا اور وہاں پر گاڑیوں کی تلاشی لی, دفتروں کو بھی تلاشی لی, وہاں پر ان کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی. اس کی ویڈیو فلمیں موجود ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے حکومت انوالو ہو, ظاہر ہے کے پی کے اندر. تو جی میں یہی کہہ رہا ہوں جو بھی کر رہا ہے, لیکن جب اگر کوئی بات ہوئی, کوئی ٹیلی فون آئے, کوئی دباؤ آیا, کوئی لالچ آیا, تو ہم نے کہا ہم اس کو میڈیا میں ایکسپوز کریں گے اس معاملے کو. اور تحریکی عدم اعتماد کی ضرورت نہیں ہے. اگر گیلانی صاحب جیت گئے تو پرائم منسٹر کو خود اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا, آپ کے خیال میں لینا کون فورس کر سکتا ہے چاہیے, وہ لازمی نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں لیتے لیکن نہیں لیتے تو پھر اپنی حکومت چلانے کی کوشش کریں. حکومت چل نہیں پائے گی اس طرح سے. جی حکومت چل نہیں پائے گی, کیونکہ آپ ہر ووٹ پہ آپ کو خطرہ ہوگا, آپ کا ایک جو مورل آپ کا اتھارٹی وہ ختم ہو جائے گی کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں اور آپ حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ایک ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ شروع ہو جائے گا کہ اس کو توڑو, اس کو لالچ دو, اس کو واپس خریدو. وہ معاملہ بھی ملک کے لیے بڑا منفی ثابت ہوتا ہے. لیکن ان کے اتحادی جو ہیں, جیسے قاف لیگ ہے, اور آپ لوگوں کی بات ہوئی ہوگی پنجاب کے اندر, تو بڑا امیکیبلی ہو گیا سارا جو بھی سلسلہ تھا پرویز الہی صاحب نے کیا. تو کیا آپ کے خیال میں وہ بھی ووٹ کر سکتے ہیں گیلانی صاحب کو, یا وہ تو ابھی تک جڑے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے یہ ان کا فیصلہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتحادیوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے. اگر حکومت ناکام ہو رہی ہے تو وہ اپنی سیاست ان کے ساتھ مل کر تباہ نہیں کریں گے, وہ علیحدگی چاہیں گے. کم از کم ہماری تو سیاست بچی رہے نا. بھائی صاحب بڑی دلچسپ بات ہے, میں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑ رہی ہے, تو بریک کے فوراً بعد ہم واپس آئیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں کچھ مزید بات کریں گے کہ مستقبل کا نقشہ کیا بن رہا ہے, خاص کر کے معاشی اعتبار سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. بھائی صاحب, کیا لانگ مارچ کی ابھی 26 کی آپ کی تاریخ ہے, اس الیکشن کے بعد پھر ڈسکا الیکشن ہے, پھر اس کے بعد لانگ مارچ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت پیش آئے گی؟ کیونکہ مریم صاحبہ پرسوں درسوں کہہ رہی تھی کہ شاید اس کی ضرورت پیش نہ آئے. دیکھیے یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر ہم سب کو نظر آ جائے کہ ملک نہیں چل رہا اور یہ نظام نہیں چل رہا, تو بہتر یہ ہے کہ بجائے لانگ مارچ ہوں, اسے بہتر ہے آپ الیکشن اناؤنس کر دیں اور عوام کو موقع دیں پھر ایک دفعہ اپنی رائے کے اظہار کا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظر آ جائے گا جن کو نظر آنا چاہیے کہ اس طرح صورتحال جو ہے اس میں حکومت نہیں چل پا رہی؟ نہیں, سب کو نظر آنا چاہیے, اور جن کو نظر آنا چاہیے ان کو زیادہ نظر آنا چاہیے. جن کو نظر آنا چاہیے, جن کو جو بھی نظر رکھتے ہیں, اچھا مجھ سے زیادہ مسائل ہیں ان کے پاس, تو ان کو زیادہ نظر آنا چاہیے. لیکن لانگ مارچ ہوگا اگر لانگ مارچ ہوگا. لانگ مارچ تو 26 پہ ہماری کمٹمنٹ ہے, اس پہ ہم تیاری کر رہے ہیں اور تمام جماعتیں اس پہ متفق ہیں. اور اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو آپ لوگ, پیپلز پارٹی آپ کو کہتی ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد کی طرف آئیں, تو آپ لوگ جائیں گے ان کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کے لیے؟ نہیں, اگر پی ڈی ایم پہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کرنا ہے تو پھر یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا. ہمارا موقف اس میں بڑا واضح ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہم اس نظام کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. لیکن اگر پی ڈی ایم 11 جماعتیں ہیں اگر فیصلہ کرتے ہیں تو. لیکن کیا معاشی صورتحال مجبور کر سکتی ہے کہ آپ صورتحال تبدیل ہو, یا سیاسی صورتحال الیکشنز کی طرف بڑھے؟ حل آپ کو صرف الیکشن نظر آتا ہے؟ جی, اور وہ بھی معاشی صورتحال کی وجہ سے. اگر حکومت چل رہی ہوتی, معیشت بہتر ہو رہی ہوتی, ملک ترقی کر رہا ہوتا, تو شاید یہ نظام 5 سال چلتا یا چلنا بھی چاہیے تھا. میں تو سب سے بڑا حامی ہوں
کہ حکومتیں 5 سال پوری کریں، لیکن یہ جو معاملہ جس طرح حکومت آئی ہے وہیں سے سارا معاملہ خراب ہوا. یعنی اس کو نہیں پورے کرنے چاہیے 5 سال آپ کے خیال میں جو آپ کہتے ہیں؟ آپ خود کیوں سر؟ اس لیے کہ آپ کا کوئی بھی حکومت کا، ملک کا، معیشت کا پہلو ایسا نہیں ہے جو مثبت ہو. اگر سیاست ہی درست ہوتی نا، پارلیمان میں ایک ماحول ہوتا، وہ چل رہی ہوتی پارلیمان، وہاں پر اس قسم کی پولرائزیشن نہ ہوتی جو آج ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں معیشت کو ٹائم لگے گا، سیاست تو چل رہی ہے، سیاسی نظام بہتر ہو رہا ہے. یہاں تو ہر روز ایک نیا اسکینڈل آ رہا ہے. آپ الیکشنوں کو دیکھ لیں، جس قسم کے دھاندلیاں الیکشن میں ہوئی ہیں. ڈسکا میں جو ہوا جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ 21ویں صدی میں آپ کے 20 پولنگ افسر غائب ہو گئے، ان کے ساتھ ووٹ غائب ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی موٹی لیکن بات ہے. الیکشن کمیشن نے تو دلیرانہ فیصلے کیے، آپ ان دیکھیے کو تو الیکشن تسلیم کمیشن نے کریں گے؟ وہ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پولنگ پریزائڈنگ افسر ان کے تھے، یہ ووٹیں ان کی ملکیت تھی، یہ عوام کی امانت تھی، یہ ممکن نہیں تھا. لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے یہ لوگ اٹھائے. وہ کون لوگ تھے؟ پھر آپ کے سامنے جو سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد میں جو کچھ ہوا، جی، یہ سب اس ان کو معاملے بھی کا سامنے حصہ ہے. آنا پڑے گا. یہ پھر ایک سکینڈل، چینی، گندم، یہ ہر قسم کے سکینڈل موجود ہیں. بالکل، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. شاہد خاقان عباسی صاحب سے تفصیلی بات ہوئی کہ جو آنے والا انتخاب ہے وہ کس طرح کا، سینٹ انتخاب کیسا ہوگا اور پاکستان کی سیاست کس طرف جائے گی. ان کے مطابق چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے، تبھی ملک چل سکے گا، ورنہ ملک نہیں چلے گا. 2 دن کے بعد سینٹ الیکشنز ہیں، سینٹ انتخابات ہیں. دیکھتے ہیں کہ گیلانی صاحب مارکا مارتے ہیں، پی ڈی ایم مارکا مارتی ہے یا نہیں. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.